सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बहुत ज़बरदस्त, मुख्तसर मगर जामे कौल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसी ने मुझे बताया, बोलो बोलो ताकि पहचाने जाओ। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान बोल करके फंस जाता है, फिर ज़िंदगी भर उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी कारकर्दगी को, उसके आमाल को, उसके किरदार को उन्हीं बोले गए अल्फाज के तराजू पर, उसके मीज़ान पर जो है वो लोग परख रहे होते हैं, क़त्ई नज़र इसके कि वो माजी में क्या कहता रहा था, आज क्या कर रहा है। लोग फिर बड़ा मजाक उड़ा रहे होते हैं उसका। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है, अपोजिशन पार्टियों का जो मामला है वो तो आप देखते ही हैं कि वो सिर्फ खाली अपोजिशन कर रही हैं। कौन सी ऐसी जमात है, नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एक हुकूमत से NRO नहीं लिया, मेडिकल NRO नहीं लिया। ये अलग बात कि हमारे मसीहा का हुस्न ज़न उन्हें ये कहने पर आमादा नहीं कर पाता कि उन्होंने NRO दे दिया है पाकिस्तान की सियासी जमातों को। मौजूदा एक बयान जो नज़र से गुज़रा, उसके बाद फिर फेसबुक पर जो हुआ, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जो हुआ, वो आप अपनी मिसाल है। कल तक खान साहब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, मुख्तलिफ फोरम्स पर घूम घूम कर ये बतलाया करते थे कि उनके पास हर फील्ड के, हर शोबे के स्पेशलिस्ट जो है वो मौजूद हैं। लेकिन आज जो इस वक्त एक मामला दरपेश है, कन्फ्यूजन की इंतहा है। वही खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्हें ये एतराफ़ करना पड़ा है कि 3 महीने तक तो उन्हें और उनकी हुकूमत को पता ही नहीं था कि बारात कहाँ जा रही है। उनको दी गई प्रेजेंटेशंस पर इन्हिसार करना पड़ रहा होता था। ये मैंने नहीं कहा, ये अगर खान साहब की तकरीर अगर आपने सुनी हो तो आपको पता चल जाएगा। अब आलम यह है कि हमारी जो जिसको कहते हैं कमांड, वो एक ऐसी सरकार के हाथ में है जिसको खुद अपनी दिशा का, अपनी डायरेक्शन का नहीं पता। बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर अब्दुल सत्तार मगसी मेरे मोहसिन कहा करते हैं कि अंधेरी रात में अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की जो है वो स्टीयरिंग व्हील किसी अंधे के हाथ में दे दे तो उसका मरना 100% हो जाता है। तो क्या खुदा न खास्ता हमारे साथ भी, हमारे वतन के साथ भी, माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक, ऐसे ही कुछ हो रहा है या होने वाला है? इसी तरह के कुछ मौज़ूआत पर बात करने के लिए, राय हिदायत फराहम करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सरकार जनाब फैयाज़ुल हसन चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। चौहान साहब, सर कैसे मिजाज हैं? मिजाज बखैर हैं आपके? अल्लाह पाक की करम। इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी बैटिंग का आगाज़ करते हुए चौहान साहब, मैं ये बताते हुए नहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ, हालांकि ये मेरा फेलियर है, लेकिन क्या करूँ कि मेरी बदजुबानी या मेरी स्याह अमालियों के सबब ये वाहिद वज़ीर है पाकिस्तान। बैटिंग तो मैंने कर ली है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहिद वज़ीर हैं जो मुख्तलिफ जिसको कहते हैं कलमदान पर फाइज भी रहे हैं और अब तक मुझसे नाराज़ भी नहीं हुए हैं, और अल्लाह ताला इनको आगे भी मुझसे रूठने पर आमादा ना करे, परवरदिगार ऐसा है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जनाब मन, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन सर अब मुझे ये बताइए कि अगर डॉक्टर ये कहे ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए मरीज से कि दर हकीकत तुम्हारे नामा-ए-अमाल में स्याहियाँ इतनी हैं कि जिसके सबब तुम्हारे, जिसको कहते हैं ना कि सराहने, इजराइल को मैं खड़ा देख रहा हूँ, उसके बाद वो मरीज के पास माँ सिवाय शान से, दाएं से मर जाने के कोई और ऑप्शन रह जाता है? यहाँ तो कहा करते थे कि हमारे पास हर शोबे के स्पेशलिस्ट हैं, और उसके बाद दर हकीकत ये पता चला बकौल सिराजुल हक साहब कि अगर झूठ का वर्ल्ड कप होता तो वो भी मसीहा जीत जाते। सर कोई रोशनी फराहम करे। और जनाब बात ये है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक सच्चे और सुच्चे इंसान की हैसियत से एक दिल की बात की कि यार हमें इतने मसाइल का सामना करना पड़ा, हमें इतने माफियाज का सामना करना पड़ा, हमें इतने हर्डल्स और बैरियर्स और ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा कि हमें तो पता ही नहीं चल सका कि ये हमारे साथ पहले 2 साल क्या क्या मसाइब आए। वो एक सच्चे दिल के साथ बात की है। उस बात के ऊपर जनाब आप अपोजिशन वाले स्पेशली, कि जिनके मतलब मैं इतना ही कहूँगा कि लुक हु इज टॉकिंग, तो जनाब बात ये नहीं है। उन्होंने एक अपने सच्चे दिल से अपनी टीम, अपनी काबीना के सामने बैठ के तस्कीर दिल के लिए
تذکیر نفس کے لیے ایک بات رکھی کہ اب جناب کھل کھلا کے اور دل جمی کے ساتھ اپنی پوری پرفارمنس دو. بھائی اتنی سی بات ہے. اچھا سر، جب ڈاکوؤں کی حکومت تھی، جب کرپٹ لوگ برسر اقتدار تھے تو انڈا 8 روپے تھا، 10 روپے تھا. یہ ٹویٹر پہ پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اب صادق اور امین لوگوں کی حکومت ہے تو انڈا 20 روپے میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. اچھا دیکھیے شومی قسمت، مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں عمران نے انڈے اور مرغی بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دیے. سر یہ شکوہ بجا ہے، کیونکہ جب کسی غریب کو، جس کو صرف ایک ابلے ہوئے انڈے کا آسرا تھا نا صبح ناشتے میں، وہ چائے پی کے گھر سے نکل جاتا تھا اپنے بچوں کی مزدوری لینے کے لیے. سر اللہ کا شکر ہے حاجیوں کی اس سرکار نے اس کے منہ سے انڈا بھی چھین لیا. انڈے اور مرغی دیتے دیتے اب ہمیں اس کی تصویر بھی میسر نہیں ہے کہ دیکھ کر کے گرمی پا لیں. کچھ فرمائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر کرونا وائرس کا جو ایک وبا رہی، اس وبا کی وجہ سے کاروبار سارے ڈسٹرب ہوئے، لیکن اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ آپ کی لیئرز کا جو کاروبار، کہ انڈوں کی مرغی کا جو کاروبار تھا، وہ بھی بے تحاشا ڈسٹرب ہوا، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر انڈوں کی کھپت وہ انتہائی کم ہو گئی ہے. اور اکنامکس کا اصول ہے کہ قیمت طے ہوتی ہے کسی کموڈٹی کی سپلائی اور ڈیمانڈ کی بنیاد پہ. اب اللہ پاک کے کرم سے اس وقت میں رات کو پنجاب کے ایک بہت بڑے انڈے کا جناب ایک ڈیلر ہے جس کے اپنی جناب پولٹری فارمز ہیں، اپنا کاروبار ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اب پچھلے 1.5 مہینے سے اتنے فلاگز پڑ گئے ہیں، اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں کہ اگلے 1.5 سے 2 مہینے کے اندر قیمت دوبارہ جو ہے نا اسی 110, 15, 20 کے اوپر جو ہے وہ انڈوں کی آ جائے گی. یہ قیمت اس وجہ سے ہوئی. پوری بات سن لو یار. جی سر میں سن رہا ہوں، میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں فیکچر فیگرز میں. جی مطلب میری یہ مجال کہ میں دم ماروں. پورے پاکستان کے اندر جو پورا 1 سال کرونا وائرس کا کرائسس جو پورا رہا، پولٹری میں انڈوں کی، مرغی کی کھپت جو ہے اس کا فلاگ جو ہے نا انتہائی کم ڈلے، جس کی وجہ سے انڈے کی پیداوار بھی کم ہوئی. کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں کمیاب ہو گئی. کمیاب ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی. اب لوگوں نے اتنا انڈا کی مرغی ڈال دی ہے پچھلے 2-3 ماہ سے کہ جو اگلے 1.5 مہینے تک اس کی جب پیداوار شروع ہونی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. جب بہت زیادہ پیداوار اور نارمل پرانی سوال کی اجازت ہے سر، یہ قیمت دوبارہ آ جائے گی. بہترین. آپ سوال کی اجازت ہے سر. اچھا آپ نے مجھے پھر ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، مجھے کوئی شریف آدمی سمجھ کر کے. لیکن سر میں انورٹڈ کاماز میں شریف ہوں. 1.5 مہینے بعد تو کراچی میں سردی کا سین بھی نہیں ملے گا دیکھنے کے لیے. سر یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جیسے ملکہ برطانیہ سے میرے خیال ہے کسی بدبخت نے مہنگائی کی شکایت کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ روٹی مت کھاؤ، اور پھر جو کہا تھا کھانے کے لیے آپ بھی جانتے ہیں. سر ایک سیکنڈ سر تھوڑا سا میں نے کیک کرنے کا. سر ابھی تو میں نے دوڑنا شروع کیا، ابھی بال کہاں پھینکی ہے. سر تھوڑا سا توقع. اچھا دوسری بات جناب من، 2 مہینے کے بعد سردی چلی جائے گی تو میں انڈے کیا بغل میں رکھ کر کے اور باہر میں ورزش کرنے کے لیے جاؤں گا؟ سردی تو ابھی ہے، انڈے تو ابھی کھانے ہیں، انڈے ابھی چاہیے. مجھے بھوک لگی ہے، آپ مجھے کوکا کولا کی بوتل دے رہے ہیں. مجھے پیاس لگی ہے، آپ مجھے بریانی دے رہے ہیں. یہ بالکل الگ سی بات ہے. دوسری بات سر، اسی بات کو میں مسیحا کے بیان سے کنیکٹ کرتا ہوں. جس وقت چینی 110 روپے مل رہی تھی، اسلام آباد سے کراچی تک کوئی ایک شیر نر موجود نہیں تھا اس ایک صحافت میں، اس ایک سیاست میں، کہ جو بات کرتا، جو یہ کہتا کہ یہ میری غلطی ہے، یہ میری بدعمالیوں کی سزا ہے، یا یہ میرے زعمائے حکومت کی جس کو کہتے ہیں کرپشن کا نتیجہ ہے، یا یہ ہماری جس کو کہتے ہیں انکمپیٹنس کا نتیجہ ہے کہ اس وقت چینی نہیں مل رہی. اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جی صوبائی معاملہ ہے، جو کہ ہے ہم جانتے ہیں. تاہم اس وقت وہ متنازع ترین ٹویٹ داغنے کی کیا ضرورت تھی جب چینی 110 سے 80 روپے چلی گئی. مسیحا نے ایک ٹویٹ داغ دیا. میں حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس کی بہترین کاوشوں سے جو ہے چینی جو ہے وہ 80 سے 82 روپے یا 85 روپے بک رہی ہے. اور اس کے بعد کل ایک انٹرویو میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی جب قیمت بڑی تھی تو لوگ ہمیں کوس رہے تھے، جبکہ یہ صوبائی معاملہ ہے. سر انتہائی کنفیوژن ہے اسلام آباد میں، انتہائی کنفیوژن ہے. سر کچھ فرمائیے. اب یہ جو 7 منٹ کا سوال پوچھا ہے نا تو 5 منٹ کا جواب بھی سن لینا، بیچ میں ٹوکنا نا. دیکھو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ 18ویں ترمیم ایک ایسی ترمیم ہے کہ جس نے پاکستان کی سیاست کا بھی، پاکستان کی معیشت کا بھی
اور پاکستان کی جو قانونی صورتحال ہے سب کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ اب اس 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی چیزیں آپ دیکھیں، فوڈ سیکورٹی وہ ڈپارٹمنٹ وفاق کو دیا ہوا ہے، لیکن نیچے فوڈ سیکورٹی سے ریلیونٹ جتنے معاملات ہیں، محکمہ خوراک ہو گیا، محکمہ زراعت ہو گیا، آپ کی جتنی پروڈکشن ہوگی، یہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ صوبوں کے پاس چلی گئی۔ اب ہوا کیا، آٹے اور چینی کے حوالے سے ہمارے ساتھ بڑی کامیاب راجنیتی کی گئی، جو انڈین فلموں کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، سرکار 1 سرکار 2 اور راجنیتی، بڑے کامیاب طریقے سے آپ کی 80 شوگر ملیں ہیں، اس میں سے 60 شوگر ملیں جناب آل شریف، آل زرداری، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہیں۔ اب انہوں نے بڑے طریقے سے جناب چینی کی قیمتوں کو، چینی کی پروڈکشن کو، چینی کے معاملات کو اوپر نیچے کر کے جو وہ سارا معاملات ڈسٹرب کیے رکھا، صوبائی ساری معاملات بھی ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد آٹے کا معاملہ تھا، آٹے کا ہم نے بڑے بہترین طریقے سے گندم اور آٹے کی چیزوں کو عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے کنٹرول رکھا، اور 860 یا 850 کے قریب ہم نے آٹے کا تھیلا رکھا۔ ادھر صوبائی حکومت سندھ اس نے بیڑا غرق ستیہ ناز پھیری رکھا، اور وہاں پہ 1400 اور 1600 روپے کی بوری جناب مارکیٹ میں مل رہی ہے، جب 600 700 800 روپے کا فرق یہاں سے سندھ اور پنجاب کے درمیان دیکھتا تھا جب کوئی آڑتی اور جب کوئی سمگلر یا جب کوئی کاروباری گندم کا آدمی، اس نے کیا کیا، یہاں سے سمگل کر کے وہاں لے جانا، اس پورے انداز کی مارا ماری میں، اور اوپر جناب آپ کی ذمہ داری آپ نے دی ہوئی ہے جی کہ ذمہ دار جو ہے وہ وفاق ہے۔ اس کنٹیکسٹ کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ صوبائی معاملات تھے، لیکن وفاق کو جو ہے وہ اس کی جناب بدخوئی کہہ لو یا بدنامی مول لینی پڑی۔ لیکن جب یہ سارا مافیا جو تھا مخالفین کا، آل شریف، آل زرداری اور یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، انہوں نے جب کرائسس کریٹ کیا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وفاق سے پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے KPK کی حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو آن بورڈ لیتے ہوئے امپورٹ کرنے کا، کیونکہ پروگیٹو جو ہے وہ وفاق کا ہوتا ہے، فوری طور پہ چینی کو امپورٹ کر کے آٹے کی ساری معاملات، پھر اسی طریقے سے ٹماٹر اور جناب کچھ اہم سبزیاں ایران سے، چائنا سے امپورٹ کر کے چیزوں کو فوری طور پہ جو ہے وہ کنٹرول پہ لے کے آئے، اور چینی 110 سے 80 کے اوپر، 75 کے اوپر جو ہے وہ لائی گئی۔ اس چیز کو بیان کیا تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے کہ ہم نے ان مافیاز کی جو پوری سازش اور پلاننگ تھی اس کو ہم نے ناکام کرتے ہوئے جاؤ اس پہ لے آئے۔ کیا غلط کہا؟ نہیں کیا غلط کہا؟ نہیں کچھ نہیں، میں کوئی ہیڈ ماسٹر تھوڑی ہوں میں کہہ رہا ہوں غلط کہوں گا۔ آپ نے تسلی پر جواب دیا، فضول کی جناب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں سر، دیکھیں آگے بڑھ جاتے ہیں، میرے خیال ہے بہتر یہی ہے۔ اچھا سر، ہمیں بتایا گیا تھا کہ نواز شریف چور ہے، آصف علی زرداری ڈاکو ہے، یہ الگ بات کہ وہی چور اور وہی ڈاکو، NRO نہیں دوں گا کہ دعووں کی گونج میں بھی میڈیکل NRO لے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو خان صاحب پہ بلا وجہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دیا ہوگا کسی دینے والے نے، میرا خیال ہے۔ آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک برطانوی رپورٹ ہے، اور برطانیہ میں نون لیگ کا نام مت لگائیے گا ورنہ جھگڑا بہت طویل ہو جائے گا۔ برطانوی حکومت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال جس میں نواز شریف عزت اور جان دونوں بچائے گھوم رہا ہے، جس وقت یہاں مسیحا کی حکومت ہے 2.5 سال ہو چکے ہیں، رواں سال 2020 کے دوران بھی قابل غور ہے پاکستان اور برطانیہ میں منی لانڈرنگ جاری رہی۔ کا مطلب یہ منی لانڈرنگ تسلسل سے جاری ہے، اس ایک وقت سے جب آپ انان اقتدار جو ہے وہ تھامے بیٹھے تھے، 2.5 سال میں آپ منی لانڈرنگ نہیں روک سکے۔ الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کا بڑا چرچا تھا، وہ پاپڑ والا، وہ دھاپڑ والا، وہ انڈے والا، وہ برگر والا، وہ فلانا، کون سا ایسا وزیر ہے جس کو پریس کانفرنس کرنے کا جس کو کہتے ہیں کہ چسکا نہیں ہے؟ وہ آ کر کے بیٹھ کر کے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو صرف مغلظات نہیں بکتے، چور ڈاکو تو خیر کیا ہی بات ہے، لیکن یہ کون بتائے گا یہ جو پاکستان اور برطانیہ میں اب بھی منی لانڈرنگ جا رہی ہے کون کر رہا ہے، اس کو پکڑے گا کون؟ حاجیوں کی حکومت میں بھی اگر یہی سب ہو رہا ہے تو پھر تو ہم فاتحہ پڑھ لیں سر۔ کیا نہیں، آپ تسلی سے پھر جواب سن لیجیے گا۔ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، ان میں سے تمام نے یہاں پر اپنی زندگی پاکیزہ ترین زندگی گزاری، لیکن معاشرے اور سوسائٹی سے 100% برائی کو، گناہ کو اور باطل کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکے۔ اب اس پہ فلسفہ کیا کہتا ہے، شریعت اور طریقیت اور صوفیت اور جناب قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ پاک کی مشیت ہے کہ نیکی بھی رہے گی، گناہ بھی رہے گا، حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ کہیں کہ 100%
ہم ایک ایک برائی کا خاتمہ کر لیں گے 2.5 سالوں کے اندر. تو بھائی جان آپ کے سامنے میں نے مثال رکھ دی سر. اب پہلی چیز. دوسری چیز, جس انداز سے منی لانڈرنگ سرکاری طور پہ اور آپ کے حکمران خاندان کی چھتری تلے ہوتی تھی پچھلے 35 سالوں میں, اور اسپیشل 2007 سے لے کے 2018 تک, کم از کم اللہ پاک کا کرم ہے پی ٹی آئی کا جو حکومت کے جو سربراہ ہیں ان کا خاندان, کیا خاتون اول, کیا عمران خان صاحب, کیا عمران خان صاحب کا بھائی, کیا عمران خان صاحب کی بہنیں, کیا عمران خان صاحب کے رشتہ دار. دیکھیں یقین یعنی خدا کی قسم میں نے نہیں پوچھا تھا. ابھی پوری سنو نا, اور 7 منٹ کا سوال پوچھتے ہو جواب تو سن لیا کرو. لیکن بہرحال کیا ان میں سے کوئی, سنو, کیا ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی رتی برابر اس منی لانڈرنگ کا کم از کم ان 2.5 سالوں میں نہیں ہے کوئی الزام ہے؟ بھائی جی نہیں ہے نا, آپ سن لیں. ہاں سر, مجھے کسی ایسی خاتون کا کوئی ٹیلی فون نمبر, کوئی موبائل نمبر, کوئی پیجر نمبر, کوئی گلی نمبر, کوئی محلہ نمبر, کوئی کچھ مل جائے گا جس نے سلائی مشین سے اربوں روپے کما لی ہوں. میں کسی کا نام نہیں لیتا خدا کی قسم, اور میں یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ نے خود فل ٹاس لیے. سر نہیں کریں نا یار. سر عمران خان, سر یہ مت کہیے. سر میری بات تو سن لیجیے. سر میری بات تو سن لیجیے. آئی لو یو. میری بات تو سن لیجیے. اسی طرح سے ہمیں لالی پاپ دے کر کے ایم کیو ایم نے لوٹا. ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ الطاف حسین کا بھائی بھانجا کوئی اسمبلی میں نہیں ہے. جب گھر کی دیواریں ٹوٹی, جب یہاں اداروں کو ہوش آیا کہ بھائی یہ تو اپنے ہی ساتھ برا کر رہا تھا, تب پتا چلا کہ اس کے گھر کی دیوار سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے. ابھی تو سرکار میری موجود ہے, ابھی کیا پتا چلے گا بارات کہاں گئی ہے, ابھی کیا پتا چلے گا گنگا میں نہا کون رہا ہے, حالانکہ سب کو سب پتا ہے. میں بتاؤں گا جج ٹرپئی واجیہ نال میں لڑیاں پاواں کے مزداق میں ساری برات کا روٹ آپ کو سمجھاؤں گا کہ برات کدھر جا رہی ہے, کیوں جا رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے. اور الطاف حسین کی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو کمپیریزن ہے نا, وہ وہی ہے کہ کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی. او بھائی وہ کرپشن کا, وہ بھوتے کا ماسٹر, وہ اغوا برائے تاوان کا ماسٹر, وہ جناب منتھلی کا اور ماہانہ کا ماسٹر, جی وہ قتل و غارت گری کا ماسٹر, اور جن سے وہ کروائے وہ نفیس, وہ مافیا, اور جن سے وہ کروائے وہ نفیس. پوری بات تو سن لینا. جی سر, اس کا کمپیریزن آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تو نہ کرو, خدا کا واسطہ ہے, میری یہ مجال خدا کا واسطہ ہے. جس نے بوری بند لاشوں کا جناب کلچر انٹروڈیوس کروایا پاکستان میں اور کراچی میں, جی ہاں, جس نے بلدیہ فیکٹری کے اندر 350 بندوں کو جناب صرف بھتا نہ ملنے کی وجہ سے زندہ جلوا دیا, جس نے اس طرح کے ایک نہیں 20 نہیں سینکڑوں واقعات کیے, آپ اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ تو نہیں, میں نہیں ملا رہا جناب عمر, میں کہاں, مطلب اتنی شعلہ بیانی تو نہ کرو. نہیں سر, میں یہ نہیں کر رہا تھا, لیکن آپ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وہ داڑھی کیا بات تھی, مجھے نہیں معلوم. سنو, نہیں, منی لانڈرنگ کے حوالے سے اگر چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں تو پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے نا وہ سرپلس پہ گیا ہے نا. کنٹرول کہاں ہوئی ہے؟ برطانیہ میں نیشنل رسک اسسمنٹ آف منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فائنینسنگ کی 2020 کی رپورٹ کہہ رہی ہے کنٹرول نہیں ہوئی. بھائی ہوگا. اچھا سن لو, اگلی سن لو, بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, یہ آپ کی بریکنگ ہے اس پورے شو کی. میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن یہ سلطان مفرور الدین ارطغرل جب جا رہا تھا لاہور سے, جب یہ سیڑھیاں چڑھا گلیری کی طرح, ہرن کی طرح, حالانکہ پلیٹلیٹس جو ہے نا اس وقت بالکل اس طرح نیچے بتائی گئی تھی کہ بندہ مرنے والا ہے, یہ اس وقت بھی اپنے ساتھ جو ہے نا لاکھوں ڈالر اور پورٹ لے کے گیا ہے. یہ آپ نے اپنے خلاف کیا ایف آئی آر کاٹی ہے جناب من, تھوڑا سا توقف کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ ہی کی بات کے میری اسسمنٹ ہے. نہیں, میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی باندھ دوں گا. تھوڑا سا توقف, سر بریک کی کال دی جا رہی ہے. سر کچھ اور لوگوں کی نوکری ہوئی ہے, کیوں ملا وجہ بڑے معاملات ہیں, بے روزگاری ہے. ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا, لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو فیاض چوہان صاحب کو مزید نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی اداکاری فرمائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب, سر بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ہمارے ناظرین کو ایک میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں. نہیں مطلب کیسے کر لوں, مطلب میں پھر یہاں کیا کر رہا ہوں, میں مطلب آپ ہی کی بات میں تو باندھنا ہے آپ کو. آپ نے بریک پر جانے سے پہلے کہا
کہ یہ سلطان مفرور الدین پتہ نہیں کون ہے، یہ آپ نے اس کو کہا کہ یہ جانے سے پہلے بھی جاتے جاتے بھی یہ پتہ نہیں اربوں لاکھوں کروڑوں کتنے روپے وہ سٹار پلس ٹائپ کی کوئی رقم آپ بتانے والے ہوں گے، میرے خیال ہے شاید اب آپ بتا دیں سر، اگر وہ لے گیا تو یہ اس کا آرٹ ہے اور یہ آپ کی ایک اور ناکامی ہے۔ دوسری بات، اس سے پہلے آپ نے کہا کہ اس کی کلچ پلیٹیں آگے پیچھے ہو رہی تھیں، سر اس ایک جرم میں نا 2 لوگوں کی نوکری اس وقت، اگر آپ وزیر اعظم ہوں اور اگر میں ہوں تو پھر میں تو میرا خیال ہے ٹھٹ کے ٹھٹ صاف کر دوں، 2 لوگوں کی نوکری آرام سے کھائی جا سکتی ہے۔ ایک محترمہ آنسا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اللہ تعالیٰ انہیں جس کو کہتے ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دوسرے محترم ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ان دونوں کے متعدد بیانات پے در پے، ان دونوں کی کراس ایگزامینیشن کے بعد اس کو آتھینٹیکیٹ کرنے کے بعد تب جا کر کے حکومت یہ بات ماننے پر راضی ہوئی ہے کہ نواز شریف کی بھی کلچ پلیٹیں ہیں، ہلتی ہیں، خراب ہوتی ہیں اور اس کی گیراج بھیج کر کے مرمت ضروری ہے۔ جی سر۔ اچھا آپ سن لو، آپ تسلی سے سن لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ رپورٹیں غلط تھی یا ٹھیک تھی، میں نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ اور فرام ڈے فرسٹ سے جب میں انفارمیشن منسٹر تھا اس وقت بھی اب بھی میں نے ہمیشہ پریس کانفرنس کیا، اس میں بھی یہی سوال پوچھا، میں نے کہا کہ یاسمین راشد صاحبہ بالکل ٹھیک کہتی رہی ہے، ہمیں اس سے تو لینا دینا ہی نہیں کہ اس کی طبیعت خراب تھی کہ نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ چور چوری سے تو جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ ایک چور تھا، وہ ہر وقت جوتیاں چوری کرتا تھا مسجد کے باہر، لوگوں نے لان تان کیا، اس کو نصیحت کی، اس کو سمجھایا، پندو نصیحت کی، اخیر وہ مان گیا، کہتا جی آئندہ سے میں جوتے چوری نہیں کروں گا۔ لیکن وہ عادت پڑی ہوئی تھی، اس نے کیا کرنا شروع کیا، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ باہر بیٹھ کے ایک کا جوتی کا جوڑا ادھر، ادھر کا ادھر، کسی کا پیر پورا تھا اس کا، ایک کا اس کے ساتھ ملا دیا، ایک کا اس کے ساتھ۔ ادھر سے محاورہ نکلا، چور چوری سے تو جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ یہ ہیرا پھیری سے جا ہی نہیں سکتے۔ ابھی بھی جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہوگی وہ ساری کے سارے یہی چور لٹیرے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت یہ مریض تھا، اس وقت یہ معصوم تھا، اس وقت پوری دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے، اپوزیشن کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے، عدالتوں کے سامنے، ریاستی اداروں کے سامنے یہ مظلوم تھا کہ یار انتہائی مرنے کے قریب ہے، اس کی بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس، اس کے سامان کی، اس کے معاملات کی، یہ اس کے اندر بھی لاکھوں پاؤنڈ لے کے گیا ہوگا، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ میری اسسمنٹ ہے ہوگا۔ یہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اچھا سر، مسیحا نے ایک اور ارشاد فرمایا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ذرا، حالانکہ مجھے پتا ہے آپ کے ٹیلنٹ کا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے میرا حسن زن۔ سر کہتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ، تنخواہیں کم، آمدنی بڑھنے تک قوم صبر کرے۔ سر کوئی دیوار اگر قریب میں ہوتی نا، میں سر مار دیتا اس پہ اپنا، مطلب میری یہ مجال کہ میں کوئی اور بات سوچوں۔ سر اس طرح کی بیانات دینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ان غریبوں کا نہیں سوچتے جنہوں نے کتنی آرزو سے اپنی آنکھوں میں یہ تبدیلی کا سرما لگایا تھا؟ سر ان کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو نشان منزل کیا دیں گے؟ آپ تو ان کو اذیت دے رہے ہیں جناب من۔ آپ ایوان وزیر اعظم اور ایوان صدر پر متمکن ہیں، فیاض چوہان وزیر بن گئے، نور العارفین تو اینکر والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، وہ 1 وقت پہ آ چکا، اس کے بچوں سے انڈا چھین لیا صبح ناشتے میں، اس سے چینی جو آسانی سے میسر ہوتی تھی اب اس چینی کے لیے اسے ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، وہ کون سا یوٹیلیٹی سٹور ہوتا ہے اس کے لیے، کبھی سی این جی کی لائن میں لگا رہتا ہے۔ سر یہی سب کچھ کر کر کے نواز شریف اور آصف علی زرداری نے اپنا ٹائم پاس کیا تھا، اور اب اسی نسخے کو آزماتے ہوئے عوام پر تبرے کر رہے ہیں آپ لوگ۔ سنو نا یار، آج آپ تسلی سے 5 منٹ جواب سننا، بیچ میں ٹوکنا نہیں۔ دیکھو آپ تو اس طرح بتا رہے ہو جیسے نور العارفین صاحب جو ہے نا بول ٹی وی کے اندر ہر مہینے جناب 2 لاکھ روپے پلے سے شیخ شعیب صاحب کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب پیسے بھی لو تو ساڑھے کو جناب سارا کام بھی کراؤ۔ اور بھائی آپ بھی تنخواہ لیتے ہو، آپ اپنے آپ کو جناب ان مظلوموں اور معصوموں کی لسٹ میں شامل نہ کرو، یہ زیادتی مت کرو۔ سر میری دکھی داستان آپ سنیں گا، پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے، آپ میرا سوال ایک عام آدمی کا ہے۔ اچھا سنو، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب قرآن پاک کے ذریعے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مصیبت کے اندر ہو وہ صبر کرتا ہے، اور اللہ پاک کو 4 اوصاف پسند ہے جس میں سے ایک صبر ہے۔ اب اگر ایک مسلمان لیڈر کی حیثیت سے، ایک مسلمان فرد ہونے کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنی قوم کو صبر، بیچ میں ٹوکنا، اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی ہے، ایک شرعی
نقطے کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک تلقین کی ہے. تو اس میں آپ کیوں ہچے اور کڑچے نکالنے لگے ہوئے ہیں؟ ہچکے اور کھچڑی کیا وہ آپ نے بولا؟ سنیں مجھے نہیں آتی پنجابی. سنیں پوری بات سن لو نا, پوری بات سن لو, بھی پوری بات سن لو. انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ بھائی پرابلم ہے, میں بھی ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ بھائی اس وقت پاکستان کے اندر تنخواہیں بڑھنے کی ریشو کم ہے, مہنگائی بڑھنے کی ریشو زیادہ تھی. اب مہنگائی کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے پچھلے 1.5-2 ماہ سے, اور ہر آنے والا وقت مہنگائی نیچے کی طرف جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ پاکستان کے میکرو اکنامکس جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. سر اکنامکس تو مجھے کبھی پلے پڑی نہیں, اس لیے وہاں میں جائیے, میں کنفیوز ہو جاؤں گا. تھوڑا سا توقف کیجئے. کرونا وائرس کا 1 سال آپ کا گزرا, اس وجہ سے آپ صبر کی تلقین کرنا بری بات نہیں ہے نا. سر جو قرآن کریم آپ نے ابھی کھولا ہے نا, یہ سورہ عصر, یہ نازل ہوئے 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. میں کوئی مبلغ تو نہیں ہوں, ورنہ میں آپ کو بتاتا. سر جناب من, جس وقت آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کے چلا رہے تھے نا, چور چور, ڈاکو ڈاکو, میں ہوں تبدیلی بردار, اس وقت بھی سورہ عصر موجود تھی, قرآن کریم کے اسی پارے میں اسی جگہ موجود تھی. اس وقت بھی اللہ رب العزت کا یہ فرمان موجود تھا. کیوں نہیں صبر ہوا؟ وہ شیروانی لے کر کے کیوں نکل رہے تھے آپ لوگ؟ وہی شیروانی جس کے لیے مریم نواز نے کہا کہ اگر حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی تو شیروانی پہننے کی جلدی کیوں تھی؟ مریم نواز پہ مت جائیے گا, وہ میرے ماموں کی لڑکی نہیں ہے. آپ انہیں جیل میں ڈالتے ہیں یا آپ انہیں کوئی سزا دیتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر. سن تو لیجئے نا جناب من, سن تو لیجئے نا. یہ مذہب کی آڑ لے کر کے چھپنے کا کیا مطلب؟ سر آپ ایوان وزیر اعظم میں آپ کو گارڈ آف آنر دینے والے بھی موجود ہیں, آپ کا ڈرائیور بھی موجود ہے, آپ کا مالی بھی موجود ہے, آپ کا خانسامہ بھی موجود ہے, آپ ہزاروں گز کے بنگلے میں کھانا کھاتے ہیں, اور اس پہ بس اتفاق ایسا ہے کہ آپ کے منہ سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو رائے ہدایت ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کے لیے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے, یہ پریکٹس ہے آگے آنے والے وقتوں کے لیے, لیکن سر یہ ایسا نہیں کریں. آج آپ سن لو نا یار, پورے پروگرام کے آپ نے اتنا انالیسس کروانا ہے. 35 منٹ آپ نے بولا ہوگا, 7 منٹ میں بولا ہوں گا. خدا کے بندے, سوالوں پہ سوال, سوالوں پہ سوال, 6 منٹ کا سوال, 8 منٹ کا سوال. اب سن تو لو صدی سے. سر یہ پہلا پروگرام ہے جس میں کرنٹ افیئر اینکر کو باقاعدہ ڈانٹ پڑ رہی ہے, آپ یہ بھی تو دیکھیے. اچھا یہ سنو, ہم نے بھائی جان پہلا 1.5 سال کہا 4 حلقے کھول دو. اس 1.5 سال کے اندر ہم رہے فرینڈلی اپوزیشن میں. ان 4 حلقوں کے حوالے سے ہم جگہ جگہ گئے, ہم عدالتوں میں گئے, ہم سپریم کورٹ گئے, ہم ہائی کورٹ گئے, ہم سیشن گئے, ہم جناب الیکشن کمیشن گئے, ہم نے ریٹ پٹیشنیں کی, ہم ہر جگہ گئے. ہم جناب آپ کی قومی اسمبلی میں گئے, اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں گئے, ہم نے سینٹ میں آواز اٹھائی, کہیں سے سنوائی نہیں ہوئی. ہم سڑکوں پہ آئے, ہم نے کہا 4 حلقے کھولو. جب وہ 4 حلقے ہمارے دھرنوں کی وجہ سے کھلے تو چاروں کے چاروں حلقوں میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے فیصلے دیے کہ یہاں ریگنگ ہوئی ہے, نل اینڈ وائٹ کیے وہ حلقے. ری الیکشن کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جو ہمارے موقف کی سچائی تھی. ہم نے صبر کیا, ہم حکومت گرانے نہیں آئے تھے, ہم تو اپنا حق مانگنے آئے تھے. وہ حق مانگتے 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 ان کی نااہلیوں اور ان کی چور بازاریوں کی وجہ سے نواز شریف اور اس کی حکومت کی معاملات وہاں تک پہنچے. تو ہم نے تو صبر کیا بھائی جان, ہم نے تو صبر کر کے 5 سال پھر انہوں نے پورے بھی کیے. ابھی اگر جو بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, ایک لیڈر صبر کی تلقین کرتا ہے نا. ایک والد اپنے گھر کے اندر اگر کوئی بھوک آئے گی, ننگ آئے گی, افلاس آئے گی, تو بچوں کو, بیوی کو جو ہے صبر کی تلقین ہی کرے گا نا. کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے. اس نے مجھے بتایا 2.5 سالوں کے اندر کتنا موج میلہ کیا. یہ آپ کا نواز شریف 365 دنوں میں سے 250 دن جو ہے وہ پاکستان کے باہر دوروں پہ ہوتا تھا, اور وہ دورے اپنی ذات کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے ہوتے تھے. عمران خان صاحب نے کتنے دورے کیے اپنی ذات کے لیے؟ عمران خان صاحب کے خاندان کے کتنے افراد گئے UN میں, امریکہ میں اور برطانیہ میں؟ وہ محنت کر رہے ہیں نا, وہ کوشش کر رہے ہیں نا, وہ اپنی تقاضا پوری کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی. تبھی تو آپ کا جناب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ سرپلس پہ ہوا ہے, تبھی آپ کی برآمدات بڑھی ہیں, تبھی آپ کی فارن ریمیٹنس بڑھی ہیں, تبھی آپ کی درآمدات کنٹرول ہوئی ہیں, تبھی پاکستان کی سیاحت بڑھ رہی ہے, تبھی پاکستان کے فارن جناب آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اچھا سر, یہ ساری چیزوں کے بات کر رہے ہیں کہ صبر کی تلقین کرنی ہے نا. اور کیا کرے کہ خودکشیاں کرو, سنو نا, اور وہ کیا کہے کہ خودکشیاں کرو. ایک بڑا, ایک لیڈر, ایک وزیر اعظم, ایک قوم کا سربراہ برے وقت میں صبر کی تلقین کرتا ہے. صرف صبر کی تلقین سے سر ایسے ہی پوچھ رہا ہوں
میں گھر سے نکلوں اور سامنے گڈھا اور چلتا چلا جا رہا ہوں اسی گڈھے کی جانب، اور مجھے میرا مسیح صبر کی تلقین کرتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس گڈھے میں گروں گا نا. ایسے ہی جنرل نالج کا سوال مختصر سا جواب دیے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں. اور صبر کے ساتھ یہ پوری لسٹ بھی تو گنوائی ہے نا وہ نور العارفین اس کے ساتھ پھر میرا ایک سوال بھی تو جس کو آپ کی ہے، اس کے ساتھ میں نے یہ بھی تو پوچھا کہ یہ پاکستان نقشے میں کہاں ہے، آپ یہ بھی تو نہیں بتا رہے نا. آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سر آگے بڑھتے ہیں. میرا اگلا سوال اگر آپ لیں، میں ایمان سے یقین جانیے میں آپ کا احسان مند ہوں گا. سر ایک اخبار کی ہیڈنگ ہے اما وہ پھر آ گیا. ایک وزیر صاحب ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کو خوش کیا ہے، اور کیا کہہ کے خوش کیا ہے کہ یہ قوم وزیر اعظم کو سننا چاہتی ہے. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے تب زیادہ تر کرنٹ افیئر پروگراموں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن اس سے قطع نظر آگے بڑھتے ہیں. وہ صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کا نام زندہ رکھا، آپ کی ایمانداری پر پوری قوم کو اعتماد ہے، یقین ہے. سر جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، آپ تو خان صاحب کے مطلب دوست یار بھی کہے جا سکتے ہیں. سر آپ کے خیال میں کہیں وہ اس جھانسے میں آ تو نہیں گئے ہوں گے؟ کیونکہ یہ پرانے چاول ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ پہچان چکے ہیں. یہ وہی ہیں جن کے خلاف آپ نے قرآن شریف اٹھایا تھا. یہ نواز شریف کی پپیاں کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. پیپلز پارٹی میں شمولیت کا صرف موقع ہی نہیں ملا. یہ عمران خان کو یہ کہتے تھے کہ تم تانگا پارٹی ہو، عمران خان ان کے لیے یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں چپراسی بھی نہیں رکھوں گا، اور آج وزیر داخلہ بنا دیا ہے. ہائے رے مجبوری. جی سر. اچھا اب مجھے یہ بتائیں پاکستان میں سپریم کورٹ ہے نا؟ بس مجھے مختصر جواب دینا، اپنی دوبارہ سے رام لیلا نہ شروع کر دینا نا لمبی چوڑی. مجھے یہ بتاؤ کہ سپریم کورٹ ہے نا؟ جی سپریم کورٹ ہے، ہاں یا نا میں جواب دو نا یار. سر جی کا مطلب ہاں ہوتا ہے. جی ہاں آپ منسٹر ہیں نا، ہاں کیسے کہہ دوں؟ جی ہاں ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ ایک باعزت اور قانون پسند شہری ہے نا؟ ڈیفینیٹلی بحالت مجبوری صحیح لیکن ہوں. ڈیفینیٹلی ہے، قانون پسند ہے نا. آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کا اعلیٰ ترین قانونی ادارہ ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے نا. ہاں تو بھائی اس سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کہا ہے، تو آپ چاچے مامے تائے اور پھپھڑ لگتے ہیں کہ آپ اس کی صداقت اور امانت کے اندر شک نکالیں. پھر وہی میں آپ یہ بتاؤ، میں لیگ پہ فیلڈنگ کر رہا ہوں، آپ وہی بات نہیں ہے نا. میں نے سوال عمران خان کا تھوڑی پوچھا ہے. نہیں ادھر سن جاؤ، چپ ہو جاؤ. سنو، آپ جو یہاں بیٹھ کے کنترے نکال رہے ہیں ان کی صداقت اور امانت کے اوپر، نہیں وہ بھائی پاکستان کی کسی ملک اور معاشرے کی جو اعلیٰ عدلی کا ادارہ ہوتا ہے اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے آج 21ویں صدی. سر میں ایک بات آپ کو کہہ دوں تو آپ کو یہ تقریر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. سر خان صاحب اس پورے ملک بشمول نور العارفین صدیقی کے منتخب وزیر اعظم ہیں. بات ختم. میں خان صاحب کی صداقت ایمانداری پہ تھوڑی بات کر رہا تھا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہیں خان صاحب اپنی معصومیت میں ان کے جھانسے میں تو نہیں آ جائیں گے. اور بھائی ان کے جھانسے میں کیوں آئیں گے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا؟ پھر دنیا مانتی ہے. کوئی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، کوئی چور بازاری کا الزام ہے، جو کمایا وہ محنت کر کے کمایا، کرکٹ کھیل کے کمایا، انٹرنیشنل فیم حاصل کر کے کمایا. کمانے کے بعد پاکستان میں مرغے کی دوسری ٹانگ بھی ہوتی ہے، وہاں بھی تو جائیے. وہاں نو گو ایریا میں آپ نے پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کی تھی. کوئی ابا جی کے اقتدار کو، کوئی ابا جی کے اقتدار کو، کوئی چاچے مامے تائے کے اقتدار کو استعمال کر کے پیسہ قرآن کس لیے اٹھایا تھا؟ اور اس کو چھوڑو نا یار. آپ ابھی بات کر رہے ہو رائٹ سر کہ وہ بندہ کہتا ہے جی کہ آپ صادق اور امین ہیں. رائٹ سر. تو بھائی وہ تو جو کہتا ہی کہتا ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے. I just love this interview. ناظرین فیاض الحسن چوہان صاحب ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ اور موضوعات ہیں جن کا آتا ہم کے اختتامی حصے میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں. بدستور فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے سوالوں کو جھیل رہے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب، سر تیسری مرتبہ آپ میرے پروگرام میں جلوہ گر ہیں اور تیسری مرتبہ یہی سوال گھوم گھام کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. خبر بتاتی ہے 2020 ایویشن کے لیے تباہ کن 1.60 ارب کا نقصان. عالمی سفری پابندیوں کے باعث پی آئی اے کو 107 ارب ریونیو شارٹ فال کا سامنا. آگے خبر جو ہے وہ اس سے زیادہ سنگین ہو جاتی ہے.
پی آئی اے نے برطانوی ایئر لائن کے اقدام کو تباہ کن قرار دیا. برطانوی ورجن اٹلانٹک کو پاکستان کے لیے پروازوں کی اجازت پر شدید احتجاج, اور یہ احتجاج کرنے والے ہیں پی آئی اے کے سربراہ, جنہوں نے عمران خان صاحب سے اپنی ملاقات میں احتجاج کیا ہے کہ ورجن اٹلانٹک سے یہ جو دامادوں والا سلوک ہو رہا ہے, اور پی آئی اے سے جس کو کہتے ہیں سوتیلی ماؤں والا یہ سلوک, سر یہ تو ایک وزیر کی ایما پہ ہو رہا ہے, دنیا جانتی ہے. اب آپ اتنے معصوم مت بنیے گا کہ اس وزیر کا نام مجھ سے کچھ کہلوانے لگے. یہ دنیا جانتی ہے کہ ورجن اٹلانٹک کو یہاں لانے کے لیے کون زیادہ تڑپ رہا تھا, کون اس کو لے کر کے آیا ہے. ٹاک شوز میں صبح سے شام تک بات ہو رہی ہے, لیکن سر کچھ کہیے اپنی ہی ایئر لائن پر, اپنی ایویشن انڈسٹری پر یہ جو خود کچھ حملہ ہوا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک چیز تو آپ کے پاس جو رپورٹ ہے وہ آدھی شاید درست ہوگی, آدھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سالوں میں تو بڑی دور کی بات, پہلے 1 سال کے اندر ہی پی آئی اے نے اپنے خسارے کو کم کیا اور اپنے پروفٹ کو بہتر کیا تھا ہماری حکومت کے 2018-19 کے اندر ہی. تو پی آئی اے کی جو ہے وہ انکم اور پی آئی اے کا ریونیو وہ تو بہتر ہوا ہے پہلے کے نسبت. سر یہ میرے سامنے رپورٹ موجود ہے کمپریہنسو. مجھے اس پہ انفارمیشن نہیں ہے. اچھا ٹھیک. میری ایک عادت ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ کی انفارمیشن نہ ہو میں اس پہ زیادہ جانا بالکل نہیں بولتا. باقی اس کے باقی مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا, وہ آپ کسی وفاقی وزیر کے انٹرویو لیجئے گا, اس سے پوچھ لیجئے گا. اچھا, مطلب آپ اس طرف جانے ہی نہیں چاہ رہے جہاں آگ, مطلب جہاں جلتے ہیں اوپر, سمجھ رہے ہوں گے آپ کیا کہہ رہا ہوں. نہیں, اگلا سوال پوچھیں. سر آپ مجھے اتنے پیارے کیوں لگتے ہیں. اچھا سر یہ مجھے بتائیے, یہ ایم کیو ایم پاکستان کا حکومت سے علیحدگی کا اندیا, حالانکہ ایم کیو ایم ہے, یہ پاکستان لانڈی کو رنگی کیا ہوتا ہے دنیا جانتی ہے. ایم کیو ایم مین الطاف والے, ٹھیک ہے. یہ الگ بات کہ وزیر اعظم نے خود اپنے سامنے بیٹھ کر کے اور حیدر عباس رضوی کو پبلک اپیرنس دلوا دی تاکہ کوئی ان سے سوال جواب نہ پوچھے, ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سینٹ میں آپ کو ہی ووٹ دیں گے, اس کے عوض آپ سمجھ رہے ہوں گے بہت سارے معاملات ہیں, ایک سیٹ بھی آپ سے مانگ لی, آپ نے شاید وہ بھی کہا. اس کے بعد یہ بھاؤ بڑھانے کا کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے علیحدگی کا اندیا. یہ حکومت تو بیچاری وہی چند نشستوں پہ ٹکی ہوئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ 100-200 روپے کے چکر میں یہ آگے پیچھے ہو گئے متحدہ والے, تو یہ تو حکومت تو خدا نہ خواستہ, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سر میں تو کہہ رہا ہوں, ایک آپ سمجھ رہے ہوں گے, مزید کچھ نہیں کہوں تو بہتر ہے. جواب سن لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2023 تقریباً اگست نومبر تک اسی تنخواہ کے اوپر سارے گزارا کریں, اقتدار والے بھی اختلاف والے بھی, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ بڑی کلیئر آپ صحیح ہوگی, اسی تنخواہ کے اوپر صحیح, نہ تنخواہ کسی کی بڑھے گی نہ کسی کی گھٹے گی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں, صحیح, پورے چھبچھبا. یہ میں نہیں کہتا, یہ مولانا شیلانی صاحب کہتے ہیں, صحیح ہے, یہ حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں, صحیح ہے, یہ مولانا نصیب گل کہہ رہے ہیں, یہ مولانا شجاع الملک کہہ رہے ہیں, صحیح ہے, یہ مولوی فضل الرحمان جس کو سب سے زیادہ اس وقت استعفے آئے ہوئے ہیں, یہ ان کی پارٹی کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس وجہ سے اسی تنخواہ کے اوپر سب کچھ رہے گا. سارے اتحادی بھی جو ہے نا پورے خشوع و خضوع کے ساتھ حکومت میں اپنا کردار ادا کریں. فیاض چوہان صاحب, سر میرے سامنے ایک بیان موجود ہے, گورنر سندھ کا بیان ہے. لکھتے ہیں, کہتے ہیں تمام جماعتیں مل کر بھی وزیر اعظم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سر اس بیان سے مجھے ذوالفقار علی بھٹو کا وہ مشہور زمانہ دعویٰ یاد آ گیا جنہوں نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے. سر یہ بیان, اس میں عجز نہیں ہے, اس میں اعتماد نہیں ہے, اس میں غرور ہے, اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. عمران خان صاحب جب کپتان تھے اور جب میچ سے پہلے ان سے بات کی جا رہی ہوتی تھی کیمرے پر, میرے والد صاحب مرحوم اللہ غریق رحمت کرے اسی دن اسی بات کو سن کے بتا دیتے تھے کہ پاکستان میچ ہارے گا یا جیتے گا. جس وقت عمران خان صاحب بڑے ٹھسے سے کہتے تھے کہ آج ہم یہ کریں گے, اس وقت ہم ڈیفینیٹلی ہارتے تھے. سر آپ کو بھی اس بیان میں کہیں کوئی خدا نخواستہ شکست و ریخت کا پہلو نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو میں نے ان کی کرکٹ دیکھی تھوڑی بہت ہی 80s کی پورا اشرا اور 90s 2 تک, کبھی بھی انہوں نے جناب نہ کسی کو آؤٹ کرنے کے بعد, نہ کوئی چھکا مارنے کے بعد, نہ کبھی ہیٹرک کرنے پہ, وہ جو ٹپیکل آج کل کے دور کے اندر جو ہے نا وہ مختلف قسم کے پوز اور لڑیاں اور چھلانگیں جناب بیٹسمین بھی اور خصوصاً بالر لگاتے ہیں, کبھی عمران خان صاحب نے ایسی حرکت نہیں کی, اور وہ مشہور تھے اس حوالے سے کہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے عاجزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی کامیابی کو
جو ہے وہ انجوائے کیا کرتے تھے. صحیح. پہلی بات تو آپ کو میں یہ کلیئر کر دوں. دوسری چیز، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آپ نے دی مثال. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو اسمبلی تھی نا 77 کی، وہ جناب آپ کی ٹوٹل آپ کی اللیگل اور آپ کی جناب الیکشن کی کرپشن کے اوپر مبنی تھی یا دھاندلی کے اوپر مبنی تھی. بچے کو پتہ تھا، قتل و غارت گری کے ذریعے سی، دھوس اور دھاندلی کے ذریعے تھی. اس کی کوئی لیگٹیمیسی ہی نہیں تھی، اس کی کوئی لیگیلٹی ہی نہیں تھی. اس کے اوپر اگر کوئی تحریک چلاتے ہوئے وہ کوئی غرور اور تکبر کر رہے تھے کہ میری کرسی مضبوط ہے، تو وہ غلط چیز تھی. عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے یہ بات نہیں کی. میں اپنے لیڈر کے حوالے سے، اپنے کسی دوست کے حوالے سے، اپنے کسی بندے کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں، لیکن وہ بھی اگر بات کریں تو وہ اس کنٹیکسٹ کے اندر کم از کم ٹھیک کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ایک لیجٹیمیٹ حکومت ہے. یورپی یونین نے انڈوس کیا، پاکستان کی ہسٹری کا پہلا شفاف ترین الیکشن تھا. آپ کے 2018 اور 2013 کے الیکشنوں کی الیکشن کمیشن میں ریٹ پٹیشنز کا کمپیریزن آپ کو بتا دے گا کہ اس وقت اگر آپ کی 500 ریٹ پٹیشنیں ہوئی تھیں تو اب 290 ہوئی ہیں. اور پھر اس میں ٹوٹل 11 ریٹ پٹیشنیں آپ کی قومی اسمبلی کی 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کر رہی ہے، اور 9 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ وہ آپ کی صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے. پھر آپ میں سے ایک صفحہ بھی انہوں نے نہ قومی اسمبلی کے اندر، نہ اس کی کسی کمیٹی میں، نہ الیکشن کمیشن کے آفس میں اس اپوزیشن نے کوئی سبمٹ نہیں کروایا کہ جو پروف ہو آپ کی دھاندلی کا. ہم نے لاکھوں پروف جو ہے وہ دیے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے لیگل حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے اگر ہمارے کسی عمران خان صاحب کے کسی ساتھی نے یہ کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا. لیکن سر عمران خان صاحب کی مدحت اور ان کی شاباش اگر حرف آخر ہوتی تو مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ جیسا قابل آدمی، آپ جیسا جس کو کہتے ہیں جوہر والا آدمی، آپ جیسا باصلاحیت ٹیلنٹڈ آدمی جو شوز میں بھی اپنی قابلیت، اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتا ہے، جو اپوزیشن کو ڈیفنس پہ آنے پر مجبور کر دیا کرتا ہے اپنے بیانات سے، اور یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. اس کے باوجود لاسٹ جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ خان صاحب نے ایک دن پہلے آپ کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا اپنے دیگر ساتھیوں کو کہ آپ چوہان صاحب کی پیروی کریں، اور اس کے بعد چوہان صاحب کی جو ہے وہ کمر پہ ایک تازیانہ پڑ گیا. چوہان صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی. چوہان صاحب الحمرہ سے میرے خیال ہے نکلے تھے، پتہ نہیں کیا کر کے، کوئی اچھا کام کر کے نکلے ہوں گے، مجھے تو یقین ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا اور سامنے آپ کو کسی رپورٹر نے کہا کہ آپ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور آپ بالکل حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتہ. تو سر آپ کے خیال میں یہ خوشامد بھی، میرا مطلب یہ تعریفیں بھی اگر حرف آخر نہیں ہے تو پھر آدمی کرے تو کیا کرے؟ اچھا نور العارفین بھائی، مجھے 13-14 سال ہو گئے، 14واں سال شروع ہونے والا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. 7 دفعہ اس حکومت سے پہلے بھی اور درمیان میں بھی ملا کے میرے ساتھ یہ چیزیں اس طرح چلتی رہی، لیکن میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. اور آپ کی اطلاع کے لیے سر زمین نہیں کھینچی گئی، میں اس وقت بھی منسٹر ہی تھا، کالونی کا جناب منسٹر فار کالونیز. اور یہ کپتان کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ کس کھلاڑی کو کہاں پہ کھلوانا ہے. ٹھیک ہے، اوپنر کھلانا ہے، 1 ڈاؤن کھلوانا ہے، 2 ڈاؤن کھلوانا ہے، بالنگ کروانی ہے اور فرسٹ فیز میں کروانی ہے، درمیانے فیز میں کروانی ہے، کیسے کروانی ہے، یہ کپتان کا اختیار ہوتا ہے. کپتان نے اختیار دیا، اس نے فیصلہ کیا، ہم نے سر آنکھوں پہ رکھا. لیکن مجھے اس سے اچھی منسٹری، آپ اگر کسی بھی اچھی کس سینس میں سر، جو 2-4-6 دفعہ منسٹر رہے ہوں اور الیکٹ ہوئے ہوں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وزیر اطلاعات صوبے کے اندر زیادہ با اختیار اور پاورفل ہوتا ہے یا وزیر جیل خانہ جات یا باقی اس طرح منسٹری، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ اچھی کس سینس میں کہہ رہے ہیں سر آپ؟ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پش اپ نہیں کیا گیا یا مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا. مجھے عمران خان صاحب کا اسی رات کو فون آیا، انہوں نے کہا بالکل چوہان آپ کو تگڑی منسٹری ملے گی، اور پھر اگلے دن جو ہے نا مجھے کالونیز کے ساتھ جیل خانہ جات کی بھی منسٹری مل گئی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا سر، باقی میری طرف کا ایک مزاج ہے، میں نے تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، 14واں سال شروع ہونے والا ہے. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی اس طرح کر کے کہے گا تو میں اس طرح کر کے جنا جواب دوں گا. صحیح بات ہے. میری پارٹی کے اوپر کوئی تنقید کرے گا، میں اس کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ ڈیفینڈ کروں گا. یہ میرے خون کا جو نا یہ مزاج ہے، میری فطرت کا یہ مزاج ہے کہ میں وکٹ کے دونوں طرف مجھ سے کھیلنا نہیں آتا. صحیح ہو، میں کھڑا ہوں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، جو کہتے ہیں نا کہ جو رکے تو کوہ گھرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. میرا مزاج یہ، اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ 14 سال سے جو ہے وہ اسی مزاج، اسی اسٹریٹجی، اسی اسکول آف تھاٹ اور اسی مینٹیلٹی کے ساتھ کھڑا ہوں.
رائٹ سر، آج کا آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. جناب ایمن، خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ملک میں میرٹ کی حکمرانی ہوگی. صرف اختصار کے ساتھ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا، پھر اصل سوال داغتا ہوں. کیا ملک میں میرٹ کی حکمرانی اس وقت ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے کی نسبت جو پچھلے 40 سال سے اسپیشلی اس ملک کے اندر پریکٹس تھی، اب کم از کم کافی حد تک جو ہے اس میں بہتری آئی ہے، اور چیزوں کو جو ہے نا وہ کسی کو فائنینشیل اینگل سے، کسی کو سر اس وقت بول نیوز کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، آپ اس سے واقف ہیں، باخبر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے بول نیوز کے ساتھ؟ بول نیوز اور اس سے متعلقہ منسلکہ صحافی جو احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان بھر کے پریس کلبز کے باہر جو احتجاج ہو رہا ہے، چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کو لے کر کے جو معاملات ہیں، ان کی تعیناتی میں جو کچھ معاملات ہیں، میرا خیال ہے آپ اس سے ناواقف تو نہ ہوں گے. سر آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب کا نوٹس لینا یہاں بنتا ہے یا نہیں؟ نوٹس لیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، بول ٹی وی ایک بڑا قابل احترام ٹی وی ہے، اور میرا فخر ہے کہ میں نے اپنی پہلی منسٹری جب میرے پاس تھی، جب میں نیا وزیر بنا تھا، آپ لوگوں کے ریٹس اور انلسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی پنجاب کے اندر، اور ہونے بھی نہیں دی جا رہی تھی. میں نے اس کو جناب آپ کا انلسٹمنٹ کروائی، آپ کی جناب ریٹس طے کروائے. پھر پہلے دور کے اندر بھی، اور پھر یہ آخری جو 10 مہینے میں نے گزارے ہیں ایز اے انفارمیشن منسٹر، میں نے پورا فل فلیج بول ٹی وی کو ہر معاملے میں اکاموڈیٹ کیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ سے لے کے اور باقی جتنے فزیکل مانیٹری جتنے آپ کے ایشوز ہیں، یہ آپ اپنے جناب ہائر مینجمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس انداز سے میں نے، باقی وفاق کے اندر بھی مجھے نہیں پتا، مجھے امید ہے کہ وہ اسی انداز سے چل رہے ہوں گے. جو اب آپ بات کر رہے ہیں، بالکل اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو بھی اور شبلی فراز صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے. نوٹس لینا چاہیے. یہ تھی آج کی بات. ناظرین، یہ تھے فیاض چوہان صاحب جن سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی. کل انشاءاللہ تعالی زندگی حاضر خدمت ہوں گے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ، ایک اور مہمان کے ساتھ، یا کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.